अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसी तरह नमाजों के जरिए वक्त की तंजीम सिखानी चाहिए। फिर दीन, अक्ल, बदन और माल की हिफाजत सिखानी चाहिए। ये शरीयत के बुनियादी मकासद में से भी है ना, 5 मकासद हैं शरीयत के, और उनमें एक जो है वो दीन की हिफाजत है। दीन की हिफाजत दावत इल्लाह से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से होती है। और इसी तरह से अक्ल की जो हिफाजत है उसके तरीके हमने देखे कुछ। फिर बदन की हिफाजत है जिसके लिए बीमारियों से बचाव को भी जानना चाहिए, और दूसरा ये है कि अपनी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा और अपने औकात को बेहतर बनाना चाहिए, फरागत से बचना चाहिए, और माल की हिफाजत सीखनी चाहिए। तो दीन की हिफाजत के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, और सीखना सिखाना, इल्म की तरवीज की कोशिशें, और जिहाद बिन नफ्स शैतान के ख़िलाफ़ होता है। और इसी तरह से जब कभी अल्लाह के दुश्मन ज़ोर पकड़ जाएं और इस्लामी हुकूमत के लिए और मुसलमानों के लिए ख़तरा पैदा हो जाए तो उनका मुकाबला करना ज़रूरी हो जाता है। फिर शहवात और ख्वाहिशात की इत्तिबा से बचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकसद के लिए लॉजिकल रीजनिंग की नौजवानों से, यानी जैसे शहवात की इत्तिबा से रोकने के लिए आपने फरमाया, या माशर शबाब, कि ए ग्रोह नौजवानान, अगर तुम में इस्तिताअत है तो निकाह कर लो, और अगर इस्तिताअत नहीं तो रोज़े रख लो। क्योंकि निकाह बहुत ज़्यादा नज़रों को नीचा रखने वाला होता है और पाकदामनी में मददगार होता है। इसी तरह जिनसी तरबियत करना, अक़ली और फ़िक्री तरबियत के लिए जिनसी तरबियत नागज़ीर है। जिनसी तरबियत में जो चीज़ें इंसान के अंदर जज्बात को उभारने वाली हैं, आपकी आंख भी मददगार होती है, आपके कान भी मददगार होते हैं, आपकी ज़ुबान भी मददगार होती है, आपके अज़ा भी मददगार होते हैं। इसके लिए आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो चीज़ आप पे असरअंदाज होती है। तो हम इसको अलग भी देखेंगे जिनसी तरबियत को, तो नज़र झुकानी सिखानी ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह से अपनी समातों की हिफाजत करनी, और इसी तरह से जैसे अपने दिल के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात को बसाने से गुरेज करना। और इसी तरह जिनसी तरबियत के लिए फिर ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के अहकामात सिखाए जाएँ। घरों में दाखिले के आदाब हैं, और महरम नामहरम की तकसीम है। इसी तरह से जैसे लड़कियां हैं तो उनको हिजाब की पाबंदी सिखानी, इसी मकसद के लिए ताकि अक्ल और फ़िक्र की हिफाजत की जा सके, वरना अक्ल ख़राब होती है ना बराह रास्त। इसी तरह अक्ल को ख़राब करने वाले बातिल नज़रियात और शुबहात से बचाना चाहिए। जैसे डाउट्स हैं ना बहुत सारे, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनकी वजह से बच्चों के ऊपर गंदे असरात मुरतब होते हैं। अभी आपने देखा होगा आजकल बड़ी ले-दे चल रही है मिशाल केस पर, और उसके लिए अब फेसबुक से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि किस तरह मिशाल ये कहता था कि जब से आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो फरिश्ते कहाँ थे, मैं हेट करता हूँ ऐसे फरिश्तों को, और औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, और इसी तरह से मैं हेट करता हूँ ऐसे खुदा से, और मैं किसी तरह मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं प्योर एथियस्ट हूँ। और इसी तरह ये कि यानी अल्लाह ताला के बारे में गॉड डिल्यूजन के हवाले से, आप किताब को नाम भी जानते होंगे, तो ऐसी किताबें जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर ज़ाहिर है कि मनफी जज्बात भी पैदा होते हैं, और फ़िक्री तौर पर वो बहुत मुतासिर हो जाते हैं। और आज ये मामला बहुत ज़्यादा आम हो गया, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस। मैं समझती हूँ फ़िक्री तबाही के लिए व्हाट्सएप मैसेज सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा। हर कोई लर्न कर रहा है व्हाट्सएप मैसेज से, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस बस ठीक है, आगे पहुँचाओ, आगे पहुँचाओ, आगे पहुँचाओ, और कितनी बुरी चीज़ें जो हैं बज़ाहिर अच्छी लग रही होती हैं लेकिन जहनों पर बड़े गंदे असरात मुरतब कर रही होती। इसी तरह से दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू जितनी चीज़ों की तबलीग हो रही है, जो चीज़ें लोगों को दिखाई जा रही हैं, ये चीज़ें अक्ल को ख़राब करने वाली हैं।
فکر خراب کرنے والی. لوگوں کو لگتا ہے ہم بہت مصروف ہیں, لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ, کہ لوگ کہاں مصروف ہیں, یوٹیوب, اسنیپ چیٹ اور اسی طرح سے دیگر جو میڈیمز ہیں. اور اسی طرح سے میڈیا جو ہے وہ پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتا ہے اور منفی بھی. تو میڈیا کے اثرات سے بچانے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے, اور چاہے پرنٹ میڈیا ہو, کیونکہ جب تک حفاظت نہیں ہوگی باطل نظریات اور شبہات سے اور شہوات سے, اس وقت تک عقل گرو نہیں کر سکتی. پھر عقلی اور فکری تربیت کے لیے بچے کے فطری رجحانات کا لحاظ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عمل کیے جاؤ, جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا اس کے لیے اسے سہولت دی جائے گی. تو دنیا میں جس فرد کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس کی زندگی کا مقصد ٹھہرایا ہوا ہے نا, اور وہ مقصد جب پورا ہو جاتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے. رات کا سویا ہوا آدمی اگر دن طلوع ہونے کے ساتھ بیدار ملا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں اس سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی میں جب ایک نیا بچہ قدم رکھتا ہے تو اس کے فطری رجحان یا خدائی مقاصد کا پتہ لگانا ہر مربی کی ذمہ داری ہے. ہر مربی کو یہ جانچنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے, اور پھر یہ کہ اس صلاحیت کو کس طرح سے پروان چڑھانا چاہیے. بچے کے جو رجحانات ہیں عمر کے لحاظ سے ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ماں باپ جانتا ہی نہیں کہ بچے کے رجحانات کیا ہوتے ہیں اور ان رجحانات کا کیا اثر پڑتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے بچے کی جبلت, جذبات ایسے ہوتے ہیں جن کا بچہ تابع ہو جاتا ہے. اب اتنا مشکل ہوتا ہے اسے اس کے جذبات سے نکالنا اور اس کی جبلت سے نکالنا. پھر تجربات, علم اور غور و فکر کی کمی کی وجہ سے صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے بچے بھاگتے رہتے ہیں, اسی کے لیے ضد کرتے ہیں. 8-9 سال تک پہنچتے پہنچتے بچہ کچھ نہ کچھ اپنی جبلت اور جذبات کو اپنے محدود تجربات, علم اور شعور کے ذریعے قابو میں رکھتا ہے, لیکن پھر بھی جذبات ہی کا غلبہ رہتا ہے, جس کی وجہ سے رجحانات, خیالات اور دلچسپیوں میں ٹکاؤ نہیں ہوتا. تو آج ایک کام سے دلچسپی ہے, کل کسی اور سے ہو جائے گی. آج ایک کھلونا کھیلا ہے, کل دل ہی نہیں چاہ رہا اس کھلونے سے کھیلنے کو. تو یہ سب جبلت کی وجہ سے اور جذبات کی وجہ سے جو فطری طور پر اندر موجود ہوتے ہیں, جذبات کے غلبے کی وجہ سے اور علمی اور شعوری ناپختگی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیز سکھانے کی ضرورت ہے جذباتی اور نفسیاتی تربیت کی, جنسی تربیت کی, تاکہ جب عقلی اور فکری تربیت ہو, اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہو, ایمانی تربیت ہو, تو اس کے بعد بچہ جو ہے وہ ماحول میں کچھ سیکھنے اور سکھانے کے قابل ہو سکے, اس کی ذہانت گرو ہو, اور مربی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی اسباب مہیا کرے, ماں باپ ہوں تب بھی. اور پھر بچہ جو اگر اوسط درجے کی ذہانت رکھتا ہے اور کسی صنعت کو سیکھنے کی طرف رجحان ہے تو اسے اس راستے پر لگانا چاہیے. اگر بچہ کند ذہن ہے تو اس کی استعداد اور مزاج کے مطابق اسے کچھ فراہم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے ہم لوگوں کو ان کے رتبے کا مقام دیں. یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے. علوم چونکہ انسان کی مختلف حیثیتوں سے خدمت انجام دیتے ہیں, مثلا تفسیر, حدیث, ادب, شعر, جغرافیہ, فلکیات اور طب, انجینئرنگ وغیرہ, تو علم کی دلچسپیاں اور دائرۂ عمل الگ الگ ہیں. ان علوم کو اپنے فطری رجحان کے مطابق ہی انسان اختیار کر سکتا ہے کہ فطری طور پر کوئی کس جانب مائل ہے. تو جو اپنی فطرت کے مطابق کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے پھر اس میں اس کی ترقی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے مربی کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ والدین ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں, بچے کی فطری استعداد اور اس کے رجحان کو دیکھیں, پھر پروان چڑھائیں اس رجحان کو, اور رجحان کو دبانا دنیا میں اس کے پیدا کیے جانے کے اصلی مقصد کو ختم کر رہا ہے. دیکھیے مقاصد ملٹی ڈائمینشنل ہے نا. ایک بنیادی مقصد تو پتہ چل گیا اللہ کی عبادت, لیکن اب ایک فرض سے اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایجادات کرنے کے قابل ہوئے؟ کوئی بہت بڑا علمی طور پر کسی نے نام پیدا کیا, کسی نے میڈیا میں بہت نام پیدا کر لیا. تو یہ عجیب سی بات ہے. سم ٹائمز لوگ میڈیکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور بعد میں انہیں پتہ لگتا ہے ہم اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے, ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہے. یعنی ہم نے حیات میں جس کام کو جاری رکھنا تھا وہ اور ہے, اور ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم کرے جو بچے کو اس کی بہتری پر تعاون دے، یعنی جو اس کے لیے آگے بڑھ کے ایفرٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ماں باپ کو بھی اور ارد گرد والوں کو بھی کہ وہ اچھے طریقے سے تربیت کرنے کے قابل ہو جائیں. کوئی اہم سوال جو ڈائریکٹلی بچے کی عقلی اور فکری تربیت سے متعلق ہو وہ آپ پوچھنا چاہیں جس کی وجہ سے سب کو ہیلپ ملے تو ضرور سوال کر لیں. جی غریب کیوں بنایا؟ اچھا زینب کیس کی وجہ سے، زینب کیس کے بعد بہت بچے پریشان ہیں، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں ایسے. آپ یاد کریں ذرا بودھا کے ساتھ کیا ہوا تھا، بودھا کے ساتھ، مہاتما بدھ کے ساتھ. اس کو بھی تو یہی بات پریشان کرتی تھی کہ لوگ ایک برابر کیوں نہیں ہوتے اور لوگ جو ہیں وہ یعنی غریب کیوں ہوتے ہیں. تو آپ اس کو پریکٹیکلی اگزامپلس دے سکتے ہیں کہ سب چیزیں اگر برابر ہو جائیں تو پھر پیر صاحب جو مرضی کہتے رہے، مرید کو جو ہے وہ پھندا لگانا ہی پڑتا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا. امتحان کی غرض کے لیے سب کا برابر ہونا کافی نہیں تھا. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ کچھ لوگ سروسز میں نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جو بزنس کرنے والے ہوں، کچھ انڈسٹریلسٹ نہ ہوں یعنی انڈسٹری میں کام کرنے والے افراد، کچھ اسی طرح سے تعلیم دینے والے. تو لوگوں کے اندر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے رکھی ہیں تاکہ انسانوں کی ضروریات پوری ہو سکے. اب اگر کسی کو کم رزق ملا ہے تو آخرت میں سب سے پہلا حساب کتاب بھی انہی کا ہوگا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بیلنس کرنے والے ہیں ان چیزوں کو. دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا دکھ آتا ہے تو انسانوں کے اپنی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ بڑی خیر نکل آتی ہے. اور یا یہ ہے کہ تقدیر کے مطابق کسی کی عمر ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے. تو یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہی ایسے رکھا ہے، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دھوپ ہوتی ہے کہیں چھاؤں ہوتی ہے، کہیں کوئی صحت مند ہے کوئی بیمار ہے. تو اپوزٹس کی وجہ سے انسان کا مائنڈ زیادہ اچھا ورک کرتا ہے اور وہ زیادہ اسباق سیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور یہ کہ امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے رکھی جا سکتی ہیں. تو اس کے لیے ماں باپ کو جو میسج دینا چاہیے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال والوں کو اپنے سے آگے نہ رکھو، یعنی ان کی اتباع میں نہ لگ جاؤ. اب مال والوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنے سے آگے جو مال والے انہیں نہیں دیکھیں گے، اپنے سے جو پیچھے ان کو دیکھیں گے. اور علم میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں گے، آگے والوں کو. تو جس کو آگے رکھتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں نا کہ اور بھاگو اور بھاگو. اور جو یعنی مال ہے جن کے پاس تو مال کے پیچھے بھاگنا پسندیدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. تو نیچے والوں کو دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ ہیلپ، کہ آپ ہیلپ کرنے کے قابل ہو جائیں. آپ کے اندر ہمدردی آئے تو جو آپ کے اندر ہمدردی آئی ہے یہ بہت اچھی ہے. اس ہمدردی کا آپ علاج کریں، بچوں سے خدمت کروائیں، ان کے ہاتھوں سے. دیکھیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے فقیر کی خدمت کر دینا، جو آ گیا اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ اگر کسی علاقے میں لے کے جاتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو اپنے علاقے میں محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری نہیں کر سکتے، آپ ان سے بچوں سے اگر ان کے منی باکسز بنوائیں، ان سے وہ کچھ چیزیں خریدیں، کچھ کپڑے خرید لیں، کچھ کھانے کی چیزیں پرچیز کر لیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے آئیں کہ آؤ ہم جاتے ہیں اور ان کو دے کے آتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں. لیکن آپ جو پڑھ سکتے ہو انہیں پڑھا دو، آپ جو ان کے لیے کر سکتے ہو آپ ان کے لیے کرو گے اور مل کے کریں گے تو اس کی وجہ سے یعنی ان کی ہیلپ بھی ہوگی، وہ بھی اٹھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ غریب کو نہیں ملا، جس کو نہیں ملا اس کا بھی امتحان ہے کہ اس موقع پر وہ کس طرح کا بیہیو کرتا ہے. جس کو ملا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو ملا ہے اب وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اس مال کو حقداروں تک پہنچاتا ہے، اس مال کی وجہ سے اس کے اندر اطراحٹ تو نہیں آتی. تو امتحان تو اس کا بھی ہے. تو وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، آزمائش کے لیے ٹیسٹ ہے. انہوں نے کہا امتحان ہوتا ہے. امتحان کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں آپ کے بارے میں پتہ چلے آپ کہاں ہوں. تو زندگی کے امتحان بھی اسی لیے کہ کچھ کو دے دیا کچھ کو نہیں دیا
تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف لوگوں سے امتحان لیا اور زندگی کا نظام بھی چل رہا ہے. جی یعنی تہجد کے وقت پہ تلاوت گھومتی ہے لیکن نیند بھی. اس کے لیے بچوں کو اگر ٹرینڈ کرنا ہے تو بچوں کو اتنی موٹیویشن دلائیں کہ وہ خود جاگیں. وہ ان پر امپوز ڈسپلن نہ ہو کہ ان کو جا کے اٹھائیں. آپ ترتیب کے ساتھ بچوں کو عادی کریں نا. پہلے نمازوں کی پابندی, خود نماز پڑھیں. جب وہ صبح کی نماز خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں, الارم لگا کے سوئیں, خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں, موٹیویشن دلاتے رہیں اتنی زیادہ کہ وہ آپ سے خود کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ مجھے آپ نے جگانا ہے, اور آپ انہیں کہیں گے نہیں آپ کو نیند آتی ہے. وہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں نیند آتی, ہم سو لیں گے تو ہمیں نہیں نیند آئے گی. تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, جس کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ خود اٹھ جاتا ہے. تو آپ خود اٹھنے کی کوشش کریں, پھر بھی اس کی ہیلپ کر دیں, لیکن اس کو میسج ہمیشہ یہی دیں کہ جس کے لیے دل چاہتا ہے وہ تو کام انسان خود کرتا ہے. تو یعنی انہیں ذاتی طور پر خود کو ڈسپلنڈ کرنے کا عادی کریں, اس کا نفع زیادہ ہوگا. امپوز نہ کریں, امپوز چیز اچھی نہیں ہے, پھر تو بھاگ جائیں گے. جس کی لاجک سمجھ آ جاتی ہے نا اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں عقلی اور فکری تربیت کے لیے پورے اسلام کی لاجک دینی پڑے گی ہر جگہ پر. تو اس میں یہ دیکھیں بچوں کے ذہنوں میں پھر بہت سوال آتے ہیں, کوئی امیر کیوں ہوتا ہے, کوئی غریب کیوں ہوتا ہے, کوئی کسی کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے, کسی کو کیوں نہیں پہنچتی. اور وہ جیسے اقبال کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو جب بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا انبیاء جو ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ مالی وسعت والے گھرانوں میں پیدا نہیں کیا, ان کی مالی وسعت نہیں تھی, اگر تھی بھی تو تب بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے. کیوں وہ 2 وقت بھوکے رہتے تھے, کئی دن گزر جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کیا خود نہیں دے سکتے تھے. تو کتنا زیادہ ضروری ہے بھوک کے بارے میں جاننا, بھوک کے فوائد کیا ہیں, کہ بھوک کی وجہ سے کتنا زیادہ پازیٹیو اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں, اور معدہ جب خالی ہوتا ہے تو اس کا کیا نفع ہوتا ہے. اور بھرا پیٹ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ یعنی یہ چیز ایک چیز پر سکھانا پڑے گا. جیسے جسمانی حفاظت ہے ایسے ہی ایمان کی حفاظت, ایمان کی تربیت ہے, پھر اسی طرح اخلاقی تربیت کے حوالے سے, پھر اسی طرح سے اسلامی احکامات کے حوالے سے, پھر ٹائم کی پابندی کے حوالے سے, پھر رات کو اٹھنا, پھر وہ ذکر اذکار دعاؤں کے حوالے سے. موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے اور واقعات سے ہوگی زیادہ, اور یہ کہ اس کے رزلٹ کو دیکھ کر ہوگی انشاءاللہ. کوئی اور سوال کرنا چاہیں؟ جی ذہنی طور پر تھوڑی سی کمی ہے اس میں, ٹھیک ہے, اچھا. بچے پر اخلاص فلق ناس پڑھ کر پھونکیں 3 دفعہ, اور بچے کو جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکیں, اور بچے پر صبح و شام کے اذکار اس کے سامنے پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے نظر بد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر پھونکنی چاہیے. آپ اگر بچے پہ اخلاص فلق ناس پڑھ کے اس کے کندھوں کے پیچھے پھونک کے, بڑے پر بھی پھونکا جا سکتا ہے, اگر آپ اسے پھونک کے پھر اس سے فلق ناس خاص طور پہ پھر اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ شیطان کا اثر ختم ہوا نا. تو اسی طرح سے جیسے گھر میں اذان لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ. اور اسی طرح سے جیسے سورہ البقرہ لگانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے,
شیاطین جب کسی گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں تو بہت مشکل ہے. تو اس گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ بالکل ایسی جگہ پہ انٹرنس پہ لگائیں ہر کسی کی نظر پڑے, ہر کوئی پڑھے, اور سکھائیں بھی اسے ضرور. اسی طرح سے واش روم آنے جانے کی دعا, کیونکہ کمی وہیں پہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھ کر داخل نہیں ہوتا دعا پڑھ کے, تو اس کی وجہ سے شیطان داخل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آج مجھے رات رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی کھانے کو مل گیا. تو شیطان اس کا شریک ہو جاتا ہے, پھر اس کو سیدھی بات سجائی نہیں دینے دیتا. اور یہ کہ ایسی یعنی جس ٹائپ کی وہ چیزیں سن کے خوش ہوتا ہے اسی ٹائپ کی اناشید لگائیں, یعنی آلٹرنیٹ تلاوت سے پہلے اسی ٹائپ کی چیز لگائیں جس سے وہ جو ہے وہ اس کی ڈائیورجن لگ جائے گی. پھر دیر تو بہت ہو گئی, دیر تو ہو چکی. جی بات یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں راسخ کرنا بہت ضروری ہے اللہ کی بات پر یقین, کہ اسے اللہ کی بات پر یقین آئے. وہ آپ نہیں ہے, وہ اللہ کی بات ہے, اللہ کی ذات ہے. اور مسلسل سمجھاتے رہنا میوزک کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اچھا میوزک کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے. کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. آپ کو بچپن میں یاد نہیں, آپ کو کسی نے کبھی کہا تھا کہ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا؟ تو پھر اس کی وجہ سے خوف نہیں آتا تھا؟ خوف بھی آتا ہے. اسی طرح سے یعنی بچے کو اگر آپ سمجھائیں گے تو آپ کا بچہ میوزک سننے کی بجائے کانوں پہ انگلیاں رکھ لے گا, بھاگے گا ضرور, رہے گا نہیں. لیکن ظاہر اگر آپ وہاں جا کے بیٹھی ہوں گی تو وہ سمجھے گا کہ میری ماں بیٹھ سکتی تو مجھے بھی بیٹھ جانا چاہیے. تو ایسی جگہوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, بیٹھنا نہیں چاہیے, جائیں ضرور, لیکن یہ کہ جہاں جہاں بھی ہو تو انہیں بچوں کے سامنے کہنا چاہیے کہ یہ یعنی میں تو اب ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہوں جہاں پر پتہ چلا تو بہت زیادہ مشقت ہے. اور پہلے بھی بتانا چاہیے کہ دیکھیں اس کا یہ نقصان. اسی موقع پہ تو پتہ چلتا ہے, جب شادی کے آپ کو انویٹیشن آتا ہے وہ اس وقت بھی بتائیں گے کہ دیکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی صریح نافرمانی ہے اور اس کے کتنے برے اثرات ہیں, اور یہ بات ہے. پھر یہ کہ آپ ہمارے جیسوں کو تو آنے سے روکتے ہیں نا, کہ گنجائش کہاں پہ ہے ہمارے لیے. کم از کم آپ ہماری ہیلپ کریں, ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں. تو آپ گنجائش ہی کیوں ختم کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی برکت کی صورت ہی نہ رہے؟ تو سمجھائیں گے تو کم از کم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ گنجائش ضرور پیدا کر دے گا انشاءاللہ. جی جی بتائیے. بات یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے عرصے تک ہم اس کے اوپر زیادہ بڑا سیشن کرنے کے قابل ہوں گے, اور حجاب پر اور میوزک پر. تو جب کوئی سنے گا سیکھے گا تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت کا انتظار کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ضرور رہنا چاہیے. اچھا بیٹا, لاجک کبھی نہیں ملی جس کی وجہ سے کوئی رک جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے لیے, آپ اتنی دیر دعا کریں اور تواصل بالحق کریں. باقی جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ دل بدل دے گا. دل بدلنا تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جی آپ بتائیے. معذور بچے سے کیا مراد ہے؟ ذہنی طور پر معذور ہے, اسی طرح ہوگی, اس کا ذہن تو اترا ہی ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آئی. جس کی لیگز کام نہیں کر رہی, فرض کریں, ہم انشاءاللہ اس کو بات کریں گے نفسیاتی تربیت میں انشاءاللہ. جی کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جی
صحیح. ایسا ہے کہ ہر انسان کو لاجک چاہیے ہوتی ہے. ماحول بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا وہ ماحول میں آنے کا راستہ ہے، پڑھنے کا راستہ. تو امام مالک کی بات سچی ہے. انہوں نے کہا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی تھی. تو قرآن کی مجالس میں آنا، محبت ابھی بہت ضروری ہے. اور ابھی چڑھنے والی بات اپنی جگہ پر ہے. یہ چڑھنا بے سبب نہیں ہے، لاجک نہیں ہے اس کے پاس، لاجک نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں چلا. انشاءاللہ پتہ چلے گا تو وہ بہت آگے تک جائیں گی دین میں انشاءاللہ. جی ہیلپ لینی چاہیے، اور لوگوں کی ہیلپ لینی چاہیے کہ بچہ یہ کیا کر سکتا ہے. دیکھیں ایسے لوگ جو کسی فیلڈ کے ہیں ان لوگوں سے ہیلپ لے لیں گے تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا. اور ماں کو صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے تربیت نہیں کرنی چاہیے. اس کو ضرور اپنے بچے کے بارے میں بزرگوں سے، فیلڈ کے لوگوں سے ضرور ہیلپ لینی چاہیے. اور الحمدللہ یعنی یہ ماں جب ہر طرف سے یعنی صحیح لوگوں سے پوچھتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اسے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے. جی جی کیا ایج ہے؟ سیریس نوعیت کے مسائل کو انڈیکیٹ کرتی ہیں چیزیں کہ پیچھے جو ہے نا اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کا جواب مانگتی ہے اور اب اسے خود بھی پتہ نہیں ہے. وقت لگے گا اور لوگوں سے بھی بات کروا دیں. بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں. اس کے بغیر عقلی تربیت ہو ہی نہیں سکتی. کسی کی عقلی فکری تربیت کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لاجک خود سیکھیں. اور جب تک وہ یعنی اگر 2 سال کا بچہ ہے تو اس کو لاجک سے دینا شاید تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے. بڑوں کو بھی دیں گے لیکن بہرحال کتنی عرصے تک آپ کسی کو جو ہے وہ سپون فیڈنگ کرتے رہیں گے. اس کے لیے خود ذاتی طور پر پڑھنا بہت ضروری ہے. جی جی بتائیے، آپ بتائیے. بس انہیں بتا دیں کہ فوت ہونا پڑے گا. دیکھیں جی، خوف دلانے کے لیے تو دوزخ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. تو انہیں بتایا کہ دیکھیں اس آگ میں نہیں جانا تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے نا، نہیں جانا، اس کے لیے بچنا ہے. بچاؤ کے یہ طریقے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اس کے لیے نا علم دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی لاجک نہیں ہے ان کے پاس کہ جانا ہے تو پھر کس طرح سے جا سکتے ہیں اور کن کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں جانے دے گا. یہ ترتیب کے ساتھ ذہنوں میں راسخ کرنی بہت ضروری ہے. اور واقعات کے توسط سے واقعات زیادہ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کا خود پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے واقعات کو نا. جی ریزننگ کرنی ضروری ہے نا کہ اس دنیا میں رہنا تو کسی نے نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جیسے اگر کسی کی ڈیتھ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا.
ہاسپٹلس کو وزٹ کرانا اور خاص طور پر جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان کو وزٹ کروانے کا بڑا فائدہ ہے. اب دیکھیں ان کی ڈیتھ نہیں ہو رہی کسی طرح سے، یہ یعنی اس جہان سے جا نہیں پا رہے، لیکن کتنی تکلیف میں ہے. تو انسان کی ایسی ایج آ جاتی ہے جہاں اسے لوگ خود دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھیج دیں. پہلے تو سمجھ نہیں آتی نا، اور پھر جب موت نہیں آتی تو لوگ رو رو کے موت کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ موت ہی آ جائے، کسی کی تکلیف ختم ہو جائے. تو وہ بچے کی ایج کیا ہے؟ 16. قرآن پڑھائیں، پڑھنا ضروری ہے. اللہ کی کتاب، علم پہلی چیز ہے. ریلی تمام تر الجھنوں کا حل اس کتاب میں ہے الحمدللہ، لیکن درست انداز میں پڑھنا. سوئے سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے کاؤنسلنگ کروا لیں. کاؤنسلنگ جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. کسی بڑے کے ساتھ لا کے جو دین پڑھے ہوئے، یہاں اگر کبھی آنے کا موقع ملے تو کاؤنسلنگ کر دیں گے بہت سے لوگ انشاءاللہ. یہ بات یعنی دیکھیں، کسی سے ملاقات ہوگی، کوئی بتائے گا، سمجھائے گا. آپ لوگوں نے تو بتا لیا نا، کسی سے بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان چیزوں پر یقین بھی آ جائے گا. اللہ کے فیصلوں پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے. تقدیر کس نے سکھائی تھی انہیں کہ تقدیر پر ایمان کتنا زیادہ ضروری ہے؟ تو تقدیر پر ایمان کی وجہ سے انسان اطمینان میں رہتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ جو بھی لے جائیں اس پر بھی راضی ہیں، جو دے دیں اس پر بھی راضی ہیں الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.